अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप को इल्म में होगा ये बात कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल सियासी चल रही है, ऐसी सूरत हाल कभी भी हमने तो कम से कम नहीं देखी जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। धांधली पर इंतखाबात हुए और धांधली के ज़रिए ही उसके तमाम रिज़ल्ट बनाए गए और धौंस और धांधली के ज़रिए ही तमाम काबीना का या जो भी पार्लिमानी मामला होता है उसके अंदर बेईमानी के साथ और धौंस और धांधली के साथ और अपनी ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, आवाम की ख्वाहिशात को, आवाम के मैंडेट को जिस तरह बुलडोज़ करके जो आज मामला सामने आया है, यानी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने आज हलफ उठाया है, वो सारी कार्रवाई जो है मेरे ख़्याल से आपने बखूबी देखी होगी और आप बखूबी तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ होंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो कम अज़ कम इस हवाले से जिनको थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा या जिनकी उम्रें तकरीबन 40 से ऊपर या 50 के करीब होंगी, नौजवान तो शायद हो सकता है उनको इतना ना पता हो, लेकिन वो भी इस बात की गवाही देंगे कि जो तमाशा इस बार पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लगाया है मुख्तदर हलकों ने, वो शायद आज तक इससे पहले नहीं हुआ। बेईमानियाँ तो होती रही हैं, लेकिन जैसे कल मैंने कहा था ना कि आज इन्होंने मतलब उसकी इंतहा कर दी है। बहरहाल अब जो होना था हुआ, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक ख़ास एक सिनेरियो इन्होंने डेवलप किया था या जो इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था, जो भी आप कह लें, वो जो है उसमें कमी अभी भी नहीं आई है। हालांकि उन्होंने धांधली के साथ हुकूमत भी बना ली, अपना वज़ीर आज़म भी बना लिया और उसके बावजूद वो चाहते भी ये हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और उस पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी है। मैं बताता रहा हूँ आपको, लेकिन इस पर भी बस नहीं है। अब ये देखें कि उन्होंने अभी भी इमरान खान और उनकी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से राजा सिकंदर सुल्तान, पता नहीं या तो ये शख्स उसका दिमाग है नहीं है या कोई रिपोर्ट है, मतलब इस कदर बेईमानी और इस कदर धांधली और इस कदर आइन की वो खिलाफ वर्जी वो शख्स कर रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि क्या उसको नहीं पता कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट का या जो भी सियासी ढांचा जो ताकतवर लोगों का हल्का जो है, हल्का अहबाब जिनके कहने पे ये सब कुछ वो कर रहा है, क्या वो हमेशा रहेगा? क्या वो सदा रहेंगे? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद कभी तो जाएंगे, कभी तो तब्दीली आएगी और हो सकता है अगर आवाम अगर खड़ी हो गई तो ये हो सकता है तब्दीली 3 महीने में ही आ जाए, सबको मुसीबत पड़ जाए, सभी भागते दौड़ते लगे। मुझे तो लग भी ऐसा रहा है कि अगर हो सकता है ऐसा हो गया तो मुझे तो सारे लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर राजा सिकंदर सुल्तान का क्या हुआ? क्या वो ये अपने तय सोच कर बैठे कि वो पाकिस्तान से अपनी फैमिली को लेकर बाहर भाग जाएंगे? जो सूरत हाल मैंने बाहर पाकिस्तानियों की देखी है, आप यकीन करें, जो गमो गुस्सा मैंने देखा है ना, आप यकीन करें कि उनको शायद पाकिस्तान से बाहर भी जगह ना मिले। ये मैं बड़ी ऐसी खुल के बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं आपको वो बताता हूँ गैर जानिबदार तरीके से जो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ। तजिया निगार का काम होता है सही तजिया देना। लगी लिपटी बात करके कभी इस्टेब्लिशमेंट से डर गए, कभी इमरान खान की फेवर कर दी, कभी इसका कर, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह तजिया नहीं होता। तजिया वो करें जो आप देख रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप सही समझते हैं, जो सही हकीकत है वो आप बताएं। तो जो मैंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो हाल देखा है, जो गुस्सा देखा है, जो नफरतें देखी हैं, उस बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब या उनके 4 साथी जो है, बड़ी खुल के बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी भाग जाए ना कोई अजील वजील लेने के लिए तो शायद मुश्किल ही है। उनका जीना जो है ना, मतलब वहाँ चलना फिरना, हो सकता है उनकी जान को कोई खतरा ना हो, बच जाएंगे, लेकिन उनका चलना फिरना जो है ना ज़िंदगी अजाब उनकी बना देंगे लोग। इस कदर लोगों को जो है अब नफरत हो गई है इस तमाम सिस्टम के साथ और जो कुछ, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि इनके साथ हुआ क्या है, कुछ हमारी अगली नस्ल के लिए किया जा रहा है। लोगों ने अब इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है। आपने देखा नहीं आज अख्तर मेंगल ने क्या कहा कौमी असम्बली के अंदर? अख्तर मेंगल का जो कौमी असम्बली का जो खिताब है, उसको आप ज़रा गौर करें, अगर थोड़ी बहुत अगर आपको सियासी अगर अवेयरनेस है। उन्होंने कहा है कि ये जो वोट पड़े हैं ये नफ़रत की बुनियाद पर पड़े हैं। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को देखा, वो यकीन करें वो सब इस वक्त नफ़रत के अंदर है, सख्त नफरत के अंदर है। वो तमाम इस सेटअप के साथ वो करेंगे, ये हर बंदा ये कहता है, हालांकि हम तो, हमारा तो आपको पता है कि एक तरीक़ेकार है, हम तो तजिया निगार हैं, तजिया कर देते हैं, लेकिन हर शख्स ये कह रहा है,
ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور اب ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا، یا ہم نے ہماری اولادوں کو جس طرح یہاں قربان کیا، بیسکلی لوگ مر جاتے ہیں نا۔ کتنے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں پاکستان سے باہر جن کے یہاں پہ لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں خریدی، ان کی پراپرٹیاں ضبط کر لی گئیں، ان کے لوگوں کو مار دیا گیا۔ بے انتہا ایسے کیسز ہیں جو لوگ پاکستان میں آئے اور بعد میں کہیں نہ کہیں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا، عوام کی محبت جو ہے نا، اور عوام کی جو چاہت ہوتی ہے، عوام کی عقیدت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر حکومتیں کی جاتی ہیں، طاقت کے اوپر حکومت نہیں کی جاتی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں جو ساری صورتحال ہے، ایک جنرل تجزیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے۔ صدارتی انتخابات کا اعلان ہونے والا تھا، سر یہ ہو چکا ہے، صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اور وہ اب کی جو سنی اتحاد کونسل ہے، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہمارے جو ہوں گے امیدوار وہ اچکزئی صاحب ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے جناب انہوں نے لکیر لگا دی ہے، جو بھی کرتا دھرتا ہے پاکستان کے اندر، اور ان کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جناب ان کو روکا جائے۔ اب اس لیے سب سے پہلا جو ہے انہوں نے الیکشن کمشنر نے ایک اور آئینی خلاف ورزی کر دی کہ ان کو جناب وہ مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی آئین کی ایک بڑی وائلیشن ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں تک بچیں گے وہ۔ پہلے سپریم کورٹ کو جب انہوں نے عمر عطا بندیال نے کہا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہاں انہوں نے خلاف ورزیاں کی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ خلاف ورزی کی، اب آج ایک اور یہ معاملہ کر دیا، اور آئین کے چھوٹی چیزیں جو اٹھا کے کوئی نہ کوئی آرٹیکل لا کے اس کا سہارا لے لیتے ہیں۔ ایک آرٹیکل کو جب وہ اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کا مقصد نہیں ہوتا تو اس آرٹیکل کو 4 کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ قوم اتنی بیوقوف تو نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، اب یقین کریں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا، جیسے بار بار میں کہتا ہوں، میں بار بار ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا یہ نیچائی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان اگر خاکم بدہن اگر کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹوٹنے کے قریب جا رہا ہے۔ یہ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں کیونکہ جو بات کرتا ہوں نا، بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں۔ میں بین الاقوامی سطح پر جو لوگوں کے معاملات دیکھ رہا ہوں، بین الاقوامی سطح پر جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ عام آدمی جسٹ ناٹ مطلب ٹاکنگ میڈیاکر آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر کوئی جن کی ایک آواز ہوتی ہے، جن کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، کوئی تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جو ملکوں کی قسمت کے یا ملکوں کے مستقبل کے حوالے سے جو تجزیہ کرتے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے بڑے بڑے ممالک کو اپنی تجاویز بھی دیتے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر آدمی، ہر تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یا تو یہ خود چاہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے، کیوں ایسے مطلب چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے شاید 2030 کا جو ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے، مجھے لگتا ہے یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گی۔ آئی ایم ایف نے آ گیا، میں آپ سے پہلے کیا کر رہا تھا، اس چینل کو جو بارہا دیکھتے اور اسپلٹ نہیں کرتے، یقین کریں میں نے 1 سال پہلے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا آئی ایم ایف آپ کو اتنی شرطیں لگائے گا کہ آپ کی چیخیں نکال دے گا وہ، کیونکہ آئی ایم ایف جو یہاں لایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو قحط کے لیے لایا گیا ہے، آپ کو بھوکا مارنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور وہ پوزیشن آتی ہے، آج انہوں نے دیکھی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی انہوں نے کہا ٹیکس لگا دو، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، گیس آپ کے پاس نہیں ہے، نیوکلیئر کنٹری ہے آپ کے پاس ہیں، اور آپ مطلب گھر کے اندر ایک وقت کا چولہا آپ کا جل نہیں سکتا، کھانا آپ بنا نہیں سکتے، لیکن آپ نیوکلیئر کنٹری ہیں۔ پاکستان کی ڈیفنس کی حقیقت بتاؤ، یہ سب دکھا رہی ہے، کرو فر چھوڑ دیں آپ۔ کل کہہ تو دیا ہے، کل انہوں نے آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ فوج کی تنخواہیں بھی ہمیں قرض لے کے دینی پڑ رہی ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کدھر یہ ملک، ایسے ملک کیا بچتے ہیں؟ ایسے ملک کو آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولیں گے پاکستان جناب بڑی ترقی کر رہا ہے، بڑے ہمارے وہ چلے گئے، ظاہری طور پر انہوں نے وہ آرٹیفیشل طور پر دکھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر چلا گیا، آج انہوں نے حلف اٹھا لیا تو اسٹاک ایکسچینج دکھا دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں۔ مسلسل میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، پاکستان کے لیے کوئی بھی حالات جو ہے نا درستگی کی طرف نہیں جا رہے، اور ابھی بھی موقع ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی موقع ہے کہ اگر یہ ایک ریکنسیلیشن کا بات کریں، ہمارے ادارے جو ہیں بیٹھ جائیں، لیکن جس طریقے سے یہ صرف ایک سائٹ کے اوپر عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہماری جوڈیشری اور جو ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، ابھی بھی اس کے اوپر یہ چھوڑ دیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایسا ہو گیا فلانا، میں نے آپ سے کہا نا وہ پیغام سب چل رہے ہیں، لیکن یہ سر میں صرف تھپکی، بچوں کو تھپکی نہیں تھی کہ سو جا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، پیچھے سے ان کو پورے احکامات یہی ہیں کہ
کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بالکل ہٹانا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے کہ اگر عوام کھڑی ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے ان کو ہی نہ کہیں ہٹا کے رکھ دیں یہ لوگ۔ آج آپ بلاول بھٹو کا بیان دیکھیں نا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ کا کمیشن بنائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں اس پہ کیا تجزیہ کروں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے جو جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا ہے، تو آپ سپریم کورٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی کا جب آئے گا فیصلہ تو کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ مجھے اس پہ تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ادھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائفر کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہا کہ سائفر کے اوپر وہ بنائے جائے، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب سائفر کو، جب وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ سائفر جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے لمبے لمبے معاملات ہوئے، اس پہ آپ کی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، نشستیں ہوئی، سب نے کہا، آپ نے ڈیموسٹ کر دیا، تو اس کے بعد تو اس کی تو حقیقت بن گئی تھی۔ اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کے اندر تو یہ پھنس جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بلاول صاحب نے یہ کر دیا۔ یہاں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بلاول صاحب نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی کمیشن بنانے کی جو بات کی نا، یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ ان سے کہلوایا گیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ باقی کسی دوسرے کیس کے اندر عمران خان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، لیکن 9 مئی کا ایک جھوٹا جو انہوں نے ایک بنایا ہے نا، کہ جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا بنا کر کے جناب شہیدوں کو کر دیا اور بے حرمتی ہو گئی، فلانا ہو گئی، بھائی وہ تو ٹھیک ہے، جو بھی ہوا غلط ہوا ہم کہتے ہیں، لیکن آپ اس کا صحیح طریقے سے جو طریقہ کار ہے آپ اس کو وہ کریں۔ اول تو اگر ایمانداری کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ساری کی ساری غلطیاں بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہیں، کھل کر کہتے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا کہ کس نے کیا، لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یا جس کی وجوہات بنی، اس کی ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب اگر وہ الیکشن کروا دیتے، جب سپریم کورٹ کہہ رہی تھی، جب آئین کے مطابق جب آئین کا الیکشن کا ٹائم آ گیا تو کیوں نہیں انہوں نے انتخابات کرائے؟ آپ انتخابات کرا دیتے، 9 مئی کا واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بنیادی طور پر چونکہ آپ چاہتے ہی تھے کہ الیکشن نہ ہو، آپ چاہتے تھے کہ جس طرح مغرب کا ایک ہے، جو مغرب کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اپنے تباہ کرنا، پہنچ تو گیا پاکستان تباہی کے کنارے۔ بہت ساری چیزیں آپ سے چھپائی جا رہی ہیں، ابھی ٹھیک ہے وہ مبارکباد کی آ رہی ہیں، اور وہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ وہ چائنا سے بھی آ گیا، ترکی سے بھی آ گیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہوتا ہے، وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آرمی چیف صاحب بھی ہمارے دوبارہ چلیں گے، جا کے پھر وہ پیسے ویسے ان کو دے دیں گے، لیکن جو پیسے آپ دینے، جتنا پیسہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر، اربوں ڈالر کے حساب سے جتنا آپ نے اتارنا ہے پیسہ، اربوں روپیے جو آپ نے دینا ہے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا جو ہے دوبارہ جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت اگر ہو جاتا نا، جیسے کہتے ہیں کہ دیوالیہ، وہ زیادہ بہتر۔ دیوالیہ ہونے کے بعد کوئی ملک جو ہے نا نقشے سے نہیں، مجھے بتائیے نا کون سا ملک جو ہے دیوالیہ کے نقشے سے وہ ختم ہوا ہے؟ کوئی ملک دیوالیہ کے نقشے سے نہیں گیا۔ اور پاکستان کے پاس تو اتنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے کہ اگر آپ دیوالیہ اس وقت ہو جاتے تو آپ سنبھل سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر دوبارہ جا کے ایک IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ایسا معاہدہ کیا کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی آزادی کا، اپنے رزق کا، جو آپ کو جو آپ کی کمائی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے، جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر آپ کو جس کا کہ آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر بھی آپ نے وہ کر لیا، معاہدے کر لیے۔ تو ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ کیا کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان بچے گا؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان کا بچنا یقیناً۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی اگر وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں، بڑا واقعہ، تو یہ جنرل ایک تجزیہ تھا میرا۔ مجھے حقیقت میں اس معاملے پہ بہت مایوسی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف یہ تو معاملہ ایک طرف ہو گیا، دوسرا یہ کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر بھی ساری چیزیں آپ دیکھا ہے کہ وہ PTI نے کہا دیا کہ سول سپریمیسی کی ہم تحریک چلائیں گے، ظاہر چلانا چاہیے۔ اور اگر حقیقتاً میں بتا رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں، یہ 2-3 جو مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمیشہ چمچے کڑچے ہیں، اگر یہ ان کو اگر چھوڑ کر عوام اگر ان طاقتوں کے ساتھ اکٹھی ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں سول سپریمیسی اور آئے گی۔ اور پاکستان میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کو اب سول سپریمیسی ہی بچا سکتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے۔ اس ملک کو ان لوگوں نے، ان شیطانوں نے دوبارہ آ کر، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ 16 ماہ میں جو کر گئے ہیں اور یہ جو اب کریں گے، یہ ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔